सितंबर को हम निकलेंगे। इस दफा 27 सितंबर को कोई नहीं संभाल पाएगा। चंद सियासी जमातें कहती हैं हमने लॉन्ग मार्च करनी है, हमने इंतशार फैलाना है, उन्हें कायल करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी साहब अभी तक मुसर हैं कि उन्होंने 27 सितंबर को हर सूरत में लॉन्ग मार्च करना है, और इसके साथ ही साथ उन्होंने जो वफाकी हुकूमत है उस पर एतराज़ात और इल्ज़ामात की एक लंबी चार्जशीट भी तैयार कर रखी है, और वफाकी हुकूमत की तरफ से दो तरह के रिस्पॉन्सेस सामने आ रहे हैं। एक तो ये है कि जी आप ये लॉन्ग मार्च नहीं कर सकेंगे, और दूसरा ये है कि हम आपको कायल करने की कोशिश करेंगे और आपके मसले जो हैं वो बातचीत से हल करने की कोशिश करेंगे। तो मामला किधर जाएगा, इस पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी मनसूबाबंदी और तरक्की जनाब एहसन इकबाल साहब। एहसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहले ज़रा बात कर लेते हैं, ये जो वो लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं जी हमने सारे रास्ते इख्तियार किए, हमने पुरअमन रास्ते सारे इख्तियार कर लिए, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए अब हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। उनके अल्फाज क्या हैं, ज़रा सुन लें। इमरान खान साहब को नाहक कैद किया हुआ है, उनको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में कैद तन्हाई में रखा गया है। अच्छा, फिर हमारे पास रास्ते कौन से थे? रास्ते ये थे जमहूरी रास्ते कि मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करूं, जब वो कहता है कि मैं पूछ कर बताता हूं। फिर जो है मैं कौमी असम्बली जाऊं, वहाँ पर स्पीकर मुझसे मिले ही ना। फिर मेरे पास ये रास्ता है कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त लूँ। 3 जजेस ने अडियाला जेल के सुपरडेंट को ये हुक्म दिया कि मतलब मेरी मुलाकात हो। अडियाला जेल के सुपरडेंट ने वो हुक्म रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। जी एहसन इकबाल साहब, ये इतना बड़ा मसला है, आप भी जेल में रहे हैं इनके दौर में, तो इमरान खान से मुलाकात ना करवा के आपको क्या हासिल हो? देखिए, पहली बात तो जो इन्होंने वज़ीर आला साहब का एहतराम है, क्योंकि वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, और हमने कभी फ़र्क नहीं रखा। जब परवेज़ खटक साहब थे और वो कंटेनर से हमारे ख़िलाफ़ तकरीरें किया करते थे, तो जब अगले रोज़ हमारे पास सरकारी ड्यूटी के लिए आते थे तो यकीन कीजिए उन्हें वही एहतराम देते थे जो उस वक्त वज़ीर आला शहबाज शरीफ को पंजाब में हम देते थे, क्योंकि ये एक उनका आइनी ओहदा है और उस हवाले से उस सूबे की रिप्रेजेंटेशन है। बात ये कि उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को नाहक कैद कर रखा है। मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कहना चाहता हूँ कि वो नाहक कैद नहीं है, ना वो सियासी कैदी हैं। अच्छा। वो एक फ़ैसला है उनके ख़िलाफ़, अदालत ने उनको एक केस में सज़ा दी है, वो सज़ा याफ्ता कैदी हैं। अच्छा, और वो केस भी ऐसा है कि एक वो केस होता है कि जिसमें कोई एम्बिग्विटी होती है। देखिए, मैं बड़े बड़े PTI के लोगों से सवाल किया, इसका जवाब वो नहीं दे सकते कि क्या ये हकीकत नहीं है कि बरतानिया ने 160 मिलियन गालबन के 190 मिलियन पाउंड वो कॉन्फिस्केट किया लंदन में। ये एक हकीकत है मनी लॉन्ड्रिंग में। क्या ये हकीकत नहीं है कि 190 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान को लुटाना था और उन्होंने वापस किया, जो ख़जाने में जाना चाहिए था नहीं किया? क्या ये हकीकत नहीं है कि वो 190 मिलियन पाउंड डाइवर्ट कर दिया गया कि उस अकाउंट में जो सुप्रीम कोर्ट में खुला था उनके जुर्माना जमा कराने के लिए? तो जो पैसा उनका ब्लैक मनी कॉन्फिस्केट हुई थी लंदन में, उसको वाइट मनी करके उन्हें फ़ायदा पहुंचाया गया कि वो यहाँ पर जमा करा दें। मैं आपको हामिद साहब ये दावे से कह सकता हूँ कि ये जुर्म अगर अमेरिका में या किसी मगरबी जमहूरियत में किसी लीडर ने किया होता, वो सारी उम्र के लिए किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहता। और यहाँ पर बड़े बड़े कानूनदान आके इसको डिफेंड करते हैं, मुझे अफसोस होता है। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इनका फ़र्ज़ है कि अपने लीडरशिप से जाके पूछें कि आप हमें करप्शन के ख़िलाफ़ दर्स देते थे तो ये आपने क्या हरकत की है? काबीना से भी नहीं पूछा, काबीना को भी खाली लिफाफा दिखाया। अगर इस तरह आप काबीना में फ़ैसले करेंगे, क्या पता आपने कश्मीर का सौदा किया होता, क्या किया होता, और उसके ऊपर एक दो वज़रा ने पूछने की कोशिश की तो उन्हें झाड़ पहुँचा दे दी। तो मेरा मकसद है कि नाहक कैद वाली बात नहीं है। उनको एक मुकदमे में सज़ा हुई है, और एक ऐसे मुकदमे में सज़ा हुई है कि जो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट ट्रांसपेरेंट वाइट कॉलर क्राइम है। लेकिन सज़ा याफ्ता कैदी से मुलाकात का हक तो नहीं छीना जा सकता। जी देखिए, वो नहीं। अब सवाल ये होता है कि जब आप उस मुलाकात को इस्तेमाल करते हैं मुल्क में एनार्की फैलाने के लिए, मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए, और ख़ान साहब से जब भी मुलाकात होती है, किसी मुलाकात का कोई एक अकाउंट नहीं आया। ठीक है, हर शख्स ने अपने मर्ज़ी का बयान बनाकर ख़ान साहब का नशर किया है।
کوئی کہتا ہے کہ جی بس اٹھ کھڑے ہو بغاوت کر دو, کوئی کہتا ہے اس کو پہ جاؤ, کوئی کہتا ہے اس کو پہ جاؤ. میرا مقصد ہے کہ اس وقت پاکستان جن حالات کے اندر ہے, ہم ایک ایسی شخصیت کے جن کو سزا ہوئی ہے اس کے حوالے سے ملک کے اندر اگر ہم انتشار اور فساد کی سیاست کو فروغ دیں گے تو یہ تو فائدہ نہیں ہے. اور آپ کو میں ایک اور بڑی اہم چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ان کے لانگ مارچ کے حوالے سے, میں نے ابھی آپ نے کلپ چلایا, میں نے اس میں کہا انہیں قائل کریں گے. کیوں؟ دیکھیے, مارکہ حق میں جو پاکستان کو کامیابی ملی وہ اتنی فیصلہ کن تھی کہ اس نے ہندوستان کو پوری دنیا میں ہزیمت کا سامنا کروایا, اور ان کو بھی پتہ ہے کتنی مار پڑی, اور صدر ٹرمپ تک جہاز گنتے رہے. جب وہ ٹریڈیشنل وارفیئر میں مار کھا گئے تو اس ہزیمت سے نکلنے کے لیے انہوں نے پاکستان کے خلاف نان ٹریڈیشنل وارفیئر کے دروازے کھول دیے. دہشت گردی کی لہر آپ دیکھیں مارکہ حق کے بعد بڑھ گئی ہے. انہوں نے وہ تمام غیر روایتی محاذ کھولے ہیں جس سے وہ پاکستان کو اندرونی طور پہ ڈی سٹیبلائز کریں, اور جو ہمیں کامیابیاں مل رہی ہیں ان کامیابیوں کو دھندلا سکیں. ہمیں الحمدللہ اس کے بعد ایک امریکہ اور ایران کی جنگ میں بڑی سفارتی کامیابی ملی. پھر ہمارا سعودی ڈیفنس پیکٹ ہوا, اس کے اوپر اب سعودی عربیہ اور ترکیہ کے ساتھ ایک 3 ممالک کا ڈیفنس پیکٹ ہو گیا. یہ سب چیزیں پاکستان کا اس ریجن کے اندر بہت اونچا کر رہی ہیں. اب اس کو نلیفائی کرنے کے لیے, اس کے اثرات کو مٹانے کے لیے بھارت چاہتا ہے پاکستان کو انٹرنلی ڈی سٹیبلائز کرے, اور وہ سہولت کاری کر رہا ہے ان تمام ایسے ایونٹس کی, ایسے مواقعوں کی کہ جس سے ہم انتشار کی طرف جائیں. تو ایک پی ٹی آئی پاکستان کی جماعت ہے جس کی پارلیمنٹ میں نمائندگی ہے, وہ ایک بڑی جماعت ہے, اس کا طرز عمل ذمہ داری پر ہونا چاہیے. تو آپ اس پہ ان سے بات چیت کریں گے؟ بالکل. ہم نے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آئیے ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, اور وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی. میں خود ان کے ساتھ 8 جون کو ملاقات جی میری ملاقات ہوئی, اور ہم نے مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کیا. اور اب بھی میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ جو سڑکوں کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اس وقت مل کر ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے اپنے صوبے میں ہم سب کام کریں, مقابلہ کریں ڈیلیوری کا, گورننس کا, تاکہ اگلے الیکشن میں آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں اس وقت بھارت کی طرف سے کچھ سازشوں کا سامنا ہے اور دہشت گردی میں اضافہ ہو گیا ہے. تو سہیل آفریدی صاحب تو کہتے ہیں میں 100 دن میں اپنے صوبے میں امن قائم کر سکتا ہوں. سنائیں جی کیا کہا انہوں نے ہمیں. دن میں جو ہے میں امن لا سکتا ہوں اگر تھوڑی پالیسی شفٹ ہے. تو اگر فرض کریں میں نے جو ان کو پالیسی دی ہے اس پر عمل کیا جائے تو 100 دن میں امن آ سکتا ہے. آپ نے پالیسی دی ہے کسی کو؟ ہاں میں نے دی ہے, پروونشل ایکشن پلان باقاعدہ بنایا ہے. اپنے جو آپ نے جو ایک جرگہ کیا تھا پچھلے سال اسمبلی میں, اس جرگے میں نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون بھی آپ کے ساتھ تھی, بالکل آن بورڈ تھی, مسلم لیگ کاف بھی آن بورڈ تھی, تمام پولیٹیکل پارٹیز تھیں. تو اس کی ریکمنڈیشنز آپ نے وزیر اعظم صاحب کو نہیں بھیجی؟ تو کوئی رسپانس آیا؟ نہیں, کوئی نہیں آیا. جی احسن اقبال صاحب. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایسا تاثر دینا کسی بھی طرز سے ذمہ دارانہ ایک برتاؤ نہیں ہے. وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھتے ہیں ایپیکس کمیٹی میں. ابھی مجھے یاد ہے کہ حال ہی میں پشاور کے اندر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں فیلڈ مارشل صاحب بھی تھے, وزیر اعلیٰ صاحب بھی تھے, اور تمام قیادت تھی, اور وہ مل کر یہ ایپیکس کمیٹی کے اندر جو لا اینڈ آرڈر ہے, جو سیکیورٹی ہے, اس کی پالیسی کی منظوری دیتے ہیں. اس وقت جو کے پی کے اندر جو کچھ بھی پالیسی ہے, جو صوبائی حکومت کا دائرہ اختیار ہے, جو وہ خود اپنے دائرہ اختیار سے کر رہی ہے, یا جو وفاقی حکومت کے ادارے ان ایڈ آف کے پی گورنمنٹ کر رہے ہیں, اس کی منظوری کے پی گورنمنٹ کے تائید کے ساتھ ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی یک طرفہ طور پہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. اور اس قسم کا تاثر پھیلانا کہ ریاست کے اندر اختلاف ہے کسی, دیکھیے دہشت گردی کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے, ٹھیک ہے, نیشنل ایکشن پلان بہت واضح ہے, اور اس وقت جو عمل درآمد ہے وہ اسی نیشنل ایکشن پلان پر ہے جس پر سب جماعتوں کا اتفاق ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر اس وقت دینا, جبکہ ہمارے فوجی جوان, ہمارے افسر, ہمارے پولیس کے سپاہی دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جانوں کا نذرانہ دیں, اور ہم یہ کنفیوژن پیدا کریں کہ نہیں جی شاید یہ غلط حکمت عملی ہے, شاید کوئی اور راستہ ہے. کوئی راستہ نہیں ہے. جو لوگ بلیک ٹیررسٹ ہیں, کہ جو آپ کی ریاست کے خلاف ہیں, جو آپ کے قومی اداروں کے خلاف ہیں, جو آپ کے آئین کو نہیں مانتے, جو آپ کی ریاست سے بغاوت کر رہے ہیں, ان کے ساتھ آپ کیا بات چیت کریں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے کچھ اکانومی کے حوالے سے بھی باتیں کی ہیں,
وہ کہہ رہے ہیں جی شہباز شریف صاحب نے تو 5 بجٹ پیش کر دیے ہیں. سنائیں جی انہوں نے کیا کہا تھا. پاکستان کی تاریخ میں 5 بجٹ کس نے پیش کیے؟ شہباز شریف نے پیش کی. کیا ملا؟ 97,300 ارب روپے کے قرضے, جی ڈی پی 3%, 6.1% سے 3%. ہمارا ایگریکلچر گروتھ آپ دیکھیں, انڈسٹریل گروتھ آپ دیکھیں, ایکسپورٹ دیکھیں. آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تقریباً $35 بلین کا ہے. مطلب ایکسپورٹ کم ہوتے جا رہے ہیں, بڑی کمپنیاں پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہیں, نوجوان پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہے. اچھا, جو ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے, جو ہمارے پروفیشنلز ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں, تو پاکستان کو کس طرف لے کر یہ جا رہے ہیں؟ چلے یہ اگر فرض کرے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظلم کرتے اور دوسرے کسی بندے کو لاتے اور وہ پاکستان کو ترقی دے رہا ہوتا, ہم کہہ دیتے کہ چلیے یہ ٹھیک ہے ہم غلط ہیں, لیکن ابھی تو یہ غلط ہے نا. دیکھیے, میں صرف ہمدردی کر سکتا ہوں ان کی گفتگو کے ساتھ. سوال یہ ہے کہ پاکستان جب 2022 میں ان کی حکومت چھوڑ کر گئی تو اس مقام پر چھوڑ کر گئی کہ دنیا میں شرطیں لگ رہی تھیں کہ یہ 4 ہفتے نکالے گا یا 6 ہفتے نکالے گا اور کتنی دیر میں سری لنکا بنے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ کو میں بتاؤں کہ 1 اپریل 2022 کو ابھی ان کی حکومت تھی, وزارت خزانہ نے کہا کہ آخری سہ-ماہی کا ڈیولپمنٹ بجٹ کی قسط جاری کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں. پاکستان کی تاریخ میں حامد صاحب پہلی بار یہ ہوا تھا کہ ایک فل کوارٹر کی 0 ریلیز ہوئی تھی فائنانس سے, کہ انہوں نے کہا یہ خزانہ خالی ہے. اور پھر آپ کسی بزنس مین سے پوچھیں جا کے کہ کیا کوئی ایل سی کھلتی تھی؟ لوگوں کو پتا تھا کہ ان کا خزانہ خالی ہے, کسی کی ایل سی نہیں کھلتی تھی. ابتدا میں جب ہم آئے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کا زیادہ وقت گزرتا تھا کہ بینکوں کو فون کرنا ہے کہ بھئی یہ ہماری جو اسینشل سپلائی ہے, تیل ہے یا خوردنی تیل ہے, انڈونیشیا کے صدر کو فون کر کے خوردنی تیل کے جہاز منگوائے کہ خدا نخواستہ ملک میں ڈسرپشن نہ ہو جائے. ایک پورا پاکستان کے اندر کرائسس آف ہائیسٹ آرڈر تھا جس میں یہ ہمیں چھوڑ گئے. آج پاکستان کی معیشت کو 10 سال کے بعد 2016 میں اسٹینڈرڈ اینڈ پور نے اپ گریڈ کیا تھا, اب 2026 میں پہلی بار پاکستان کو 10 سال کے بعد دوبارہ اپ گریڈ کر کے اس سطح پہ لائے ہیں جو بی کیٹیگری ہے. 2018 کے بعد پاکستان کی معیشت ہر سال ڈاؤن گریڈ ہو رہی تھی. اب اگر آفریدی صاحب جو ہے پاکستان کی معیشت کو اپ گریڈ ہونا سمجھتے ہیں کہ یہ تباہی ہے, اور وہ جو ڈاؤن گریڈ ہو رہی تھی ہر سال مسلسل ان کے دور میں وہ پاکستان کی ترقی تھی, تو میں اس پہ تو کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے بارے میں دنیا کا ہر معتبر ادارہ, چاہے وہ اسٹینڈرڈز اینڈ پور ہے, موڈیز ہے, فچ ہے, ورلڈ بینک ہے, آئی ایم ایف ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, سب اس کو ریمارکیبل ٹرانسفارمیشن کہہ رہے ہیں. دنیا میں حامد صاحب کوئی مثال نہیں ہے کہ 2 سالوں میں انٹرسٹ ریٹ 38% سے 7% پہ آیا ہو. کوئی مثال نہیں ہے کہ پالیسی ریٹ 23.5% سے 11.5% پر آیا ہو. 10.5% پہ چلا گیا تھا, ابھی یہ جنگ کی وجہ سے 1% اس میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ ریمارکیبل اچیومنٹس ہیں کہ آج ہمارا بزنس دوبارہ نارملائز ہو رہا ہے, ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے, آئی ٹی ایکسپورٹس بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں. تو کیا یہ سب چیزیں انہیں نظر نہیں آتی؟ آپ کسی بزنس مین کو پوچھیں کہ 4 سال پہلے کیا حالات تھے بزنس کے اور آج آپ کے لیے ایل سی کھلنے میں کیا حالات ہیں, وہ آپ کو بتائے گا کہ زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا جی, معدنی وسائل کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں جی وفاق جو ہے وہ ہمارے صوبے کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہا ہے, کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا سنائیں. ہمارے جتنے بھی معدنی اور قدرتی ذخائر ہیں, وفاق جو ہے دراصل قبضے کرتا ہے اور یہ صوبوں کا حق ہے. تو ہمیں اپنا حق ملے, خیبر پختونخوا کی عوام کو اپنا حق ملے اور قبضے نہ کیے جائیں, تو بالکل ہم چلنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا پاکستان ہے, پاکستان کو ہی فائدہ ہوگا. اس پہ آپ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے جو معدنیات ہیں ان کے بارے میں ایک آئینی فریم ورک ہے اور وفاقی حکومت اس کو رسپیکٹ کرتی ہے. اس وقت جتنی مائن کی لیزز ہیں وہ تمام صوبائی حکومتیں جاری کرتی ہیں, انہوں نے جاری کی ہوئی ہے, اور جہاں پر جو کانٹریکٹ صوبائی حکومتوں نے دیے ہوئے اس کے مطابق کام ہو رہا ہے. صوبائی حکومتوں نے دیے ہوئے؟ جی, مائننگ کی لیزیں ساری صوبائی حکومتیں دیتی ہیں. اچھا جی, تو اس لیے بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی اور سندھ میں بھی. جی جی, اب آپ یہ دیکھیے جو ریکو ڈیک کا معاملہ تھا وہ صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر اس کا فیصلہ ہوا. تو یہ جو شمالی وزیرستان میں جو وہ ایک کوپر مائن فیلڈ ہے تو وہ صوبائی حکومت نے اس کا ٹھیکہ دیا ہوا ہے. مجھے لازماً انہوں نے دیا ہوگا, چونکہ جتنے مائنز کے ٹھیکے ہوتے ہیں وہ صوبائی حکومتیں دیتی ہیں. چلیں, یہ بھی لیکن میں اس میں ان کو پھر یہ کہوں گا, دیکھیے پاکستان کی جو معدنی دولت ہے یہ 7 ٹریلین روپے کی ہے. اچھا, اس کی ایک آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ تھر کے اندر جو کوئلہ تھا 70-75 سال سے دفن تھا,
اور اس میں کچھ ایک دھیلے کی سرمایہ کاری نہیں ہو سکی، اور وہ اتنا بڑا سونا ہے ہمارے لیے کہ 400 سال ایک قسم کا بلیک گولڈ ہے جو ہمیں بجلی فراہم کر سکتا ہے سستی ترین۔ 2014-15 تک جب ہم سی پیک ہم نے شروع کیا ہے، بڑی حکومتیں آئیں، کوشش کی، اس میں ایک کسی کی جیسے کہنا کہیں بھی نہیں لگی۔ جب صوبائی حکومت نے اس کی تیاری کی ہوئی تھی لیکن کچھ نہیں کر پا رہی تھی، وفاقی حکومت اس کے ساتھ ملی، ہم نے سی پیک کے اندر اس منصوبے کو شامل کیا، چائنا سے فائنینسنگ آئی، اس کی ہم نے ساورن گارنٹی دی۔ جب صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت نے ہاتھ ملایا تو آج آپ دیکھیے وہ تھر ہمارے لیے سب سے قیمتی خزانہ یہاں پہ بن بھی چکا ہے۔ ہاتھ ملایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، ہم تو کہتے ہیں آئیں ہاتھ ملائیں، آ کے صوبے کے وسائل جو ہیں، جو معدنیات ہیں پاکستان کی، اسی طرح بہت سی اور چیزیں ہیں، سیاحت ہے، اس کے اوپر ہم مل کر بڑی کام اچھی بات سکتے کر رہے ہیں آپ، لیکن ایک اور سینسٹیو ایشو ہے NFC کا جو معاملہ ہے، تو اس پر وہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا اس کا بھی احسن اقبال صاحب سے رسپانس لیتے ہیں۔ باقی صوبوں کا اور میرے صوبے کا یہ مقابلہ اگر یہ کرتے اس لیے غلط ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے ستولی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے۔ ہمارے جو NFC کا شیئر بنتا ہے جو 2018 سے 2026 تک ہمیں نہیں دیا جا رہا، یہ تقریباً سالانہ 450 ارب روپے بنتا ہے۔ یہ 450 ارب روپے جو ہیں سندھ کی حکومت، پنجاب کی حکومت، بلوچستان کی حکومت آپس میں تقسیم کر رہی ہے، مجھے نہیں دے رہی، یہ ہمارے پیسے وہاں لے کر جا رہے۔ اچھا، اور یہ ہمارا جو ہے 4758 ارب روپے جو تقریباً 5000 کے قریب ابھی پہنچ چکا ہے، یہ اس سے علیحدہ ہے، مطلب وہ بھی ہمیں نہیں دیا جا رہا، تو ہمارے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے۔ دیکھیے، ان کی ایک بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان کی آبادی صوبائی جو صوبہ ہے اس کے اندر شامل ہو گئی ہے، لیکن صوبہ خیبر پختونخوا کا جو مالی حصہ ہے NFC کے اندر وہ وہی ہے کہ جو ان کی مرجر سے پہلے تھا۔ اچھا، اب ان کے کہنے سے پہلے 2025 میں نے خود اپنے دستخطوں سے وزیر اعظم کو خط لکھا کہ خیبر پختونخوا کا جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس کا حصہ ہے وہ ان کے بجٹ میں NFC کے ذریعے ہمیں شامل کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے اس سے اتفاق کیا اور اب وہ ہم نے NFC کے حوالے کیا۔ وزیر اعظم نے اس کو NFC میں کہا کہ آپ اس کو جلد از جلد طے کریں، بلکہ ابھی جو نیشنل اکنامک کاؤنسل کی میٹنگ ہے، اور یہ سہیل آفریدی صاحب گواہ ہیں کہ وہاں پہ وزیر اعظم نے ٹائم لیمٹ دی کہ اگر یہ 120 دنوں کے اندر فیصلہ نہیں ہوگا NFC ایوارڈ کا، تو جو صدارتی ریفرنس کا طریقہ کار ہے ہم اس کے ذریعے اس چیز کو درست کر دیں گے۔ تو حکومت تو ان کی بات کرنے سے پہلے اس چیز کی قائل ہے کہ نہ صرف یہ کہ خیبر پختونخوا کو NFC میں پورا حصہ ملنا چاہیے نیو مرج ڈسٹرکٹس کے حساب سے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو آزاد جموں کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہیں، دیز آر آلسو ریجنز، ان کے لوگوں کو بھی ان کی آبادی کے لحاظ سے ڈویزیبل پول سے حصہ ملنا چاہیے۔ تو حکومت کا تو یہ موقف ہے، لیکن اس میں دیگر وزراء اعلیٰ بھی ہیں، سب ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کنسنسس ہو۔ اگر نہ ہوا تو پھر ہم صدر کو ریفرنس بھیج کے NFC ایوارڈ میں اس کو درست کر دیں گے۔ اچھا، آپ بڑی پازیٹیو باتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ ہی کی کیبنٹ کے جو منسٹر ہیں، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، ان کی کچھ گفتگو سے بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، ایک نئی بحث شروع ہو جاتی ہے، نئے صوبوں کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ اس پر بھی ہم نے سوال کیا سہیل آفریدی صاحب سے، انہوں نے کیا کہا، ذرا بتائیے نئے صوبوں کی تجویز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بھی عمران خان صاحب کا ویژن تھا کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے، اور جو ہیں کیونکہ اس سے گورننس بہترین ہوتی ہے، لیکن لائے گا کون؟ جو عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آئے، اس کے لیے جو حکومت آئے گی اس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہونا چاہیے، وہ پھر جو بھی فیصلہ کرے وہ قبول۔ اچھا، نئے صوبوں پہ کوئی حکومت کی کوئی پالیسی کلیئر ہوئی ہے کہ نئے صوبے کس طرح بنیں گے؟ ہمارے ملک کے اندر ایک آئین میں طریقہ کار دیا ہے کہ نیا صوبہ کیسے بننا ہے، اور یہ ایک خالصتاً پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے، لیکن اس سے ہٹ کے میں ذاتی طور پہ آپ کو یہ کہوں گا کہ جو 2010 میں ہم نے 18ویں ترمیم پاس کی تھی، اس سے یہ تھا کہ ڈیولوشن ہوگی، ڈیولوشن سے ہماری کارکردگی بہتر ہوگی۔ اگر آپ آبجیکٹیولی دیکھیں تو وہ تمام شعبے جو ڈیوالو کیے گئے ان میں سے کسی ایک میں بھی کارکردگی بہتر نہیں ہوئی۔ اچھا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ڈیولوشن غلط تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام صوبوں نے وہ ڈیولوشن اپنے پاس رکھ کے اس کو ہولڈ کر لیا اور نیچے ضلعوں کی سطح کے اوپر اس کو ڈیوالو نہیں کیا۔ جیسا کہ پنجاب میں ابھی تک بلدیاتی انتخابات ہی نہیں ہوئے تمام صوبوں میں دیکھیے، میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں نا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ تمام اختیارات آج مرکزیت کے ساتھ ہر صوبے کے اندر موجود ہیں۔ دوسری جو ایک بڑا سکم ہے ہر صوبے کے اندر،
وہ یہ ہے کہ NFC ایوارڈ کے نتیجے میں ہم آبادی کی بنیاد پر وسائل تقسیم کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ وسائل صوبے کے اندر جاتے ہیں تو کسی بھی صوبے میں فنکشنل پروونشل فائنانس کمیشن نہیں ہے. وہاں پر بھی اسی طرح مختلف جو ضلع ہیں ان کو ان کی آبادی اور ضرورت کے لحاظ سے وسائل پر حق ملنا چاہیے، لیکن وہاں پہ وہ صوبائی حکومتوں کے پاس تقریباً ڈسکریشنری فنڈ ہوتا ہے کہ وہ جہاں چاہیں جیسے مرضی استعمال کریں. لہٰذا اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاستدانوں کو لیڈ لینی چاہیے. ہماری اگر آپ پچھلے 15 سالوں میں کارکردگی دیکھیں سوشل سیکٹرز کی، تعلیم کے اندر لرننگ آؤٹ کمز میں بہت کمزوری ہوئی ہے. ہیلتھ کو دیکھیں، ہم نمبر 1 ہو گئے ہیپاٹائٹس سی میں، ٹیوبرکلوسس سب سے بڑی دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے. ہیلتھ کیئر کے ایشوز ہیں، چاہے پاپولیشن جو ہے اس میں کوئی کام نہیں ہو سکا صوبوں میں، بلکہ ہم 2.55% سے آبادی گرو کر رہے ہیں جو کہ 2.4 پہ چلی گئی تھی، اب ریورس ہو گئی، یعنی کہ ہم نے بریک سے پیر اٹھا کے ایکسیلیٹر پہ رکھ دیا ہے. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن پر صوبوں کو اچھا پھر 40 سال سے ہمارے 40% بچے سٹنٹڈ ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ جسمانی طور پہ لاغر ہیں اور ذہنی طور پہ کند ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ایک ملک جس کی 40% نسل ذہنی طور پہ کند اور جسمانی طور پہ لاغر ہوگی، وہ 21ویں صدی میں کیسا مقابلہ کر سکتی ہے؟ اچھا یہ وہ چیزیں ہیں جو نیشنل ایمرجنسی تقاضا کرتی ہیں، اور ہر صوبے کا فرض ہے کہ وہ دیکھے اگر یہ نتائج نہیں نکل رہے تو ہم کس طرح کوئی ڈسٹرکٹ میں امپاورڈ سیٹ اپس بنا سکتے ہیں. جو آرٹیکل 140A ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر، جو لوکل گورنمنٹس کو ایک پروٹیکشن جس کے تحت ملنی چاہیے، اور مختلف پارٹیاں مطالبہ بھی کر رہی ہیں. تو آئی وڈ سے کہ آئی تھنک اٹ از فیلئر آن پارٹ آف پالیٹیشینز کہ ہم نے ان چیزوں کا اگر ہم ادراک نہیں کریں گے تو یہ دائیں بائیں سے گفتگو سامنے آئے گی. ہمیں اس کی اونرشپ لینی چاہیے. تو کم از کم اسلام آباد میں تو بلدیاتی الیکشن کروا دینا. جی میں خیال کر رہے ہیں اس پہ، نہ صرف یہ کہ بلدیاتی الیکشن، بلکہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی دفعہ ہم نے اسلام آباد میں سیلف گورننس کا ماڈل بنایا. چونکہ اسلام آباد واحد ایسا تھا کہ جہاں پر کوئی مقامی حکومت اس کے وسائل کے مالک نہیں تھی، نہ قانون سازی کر سکتی تھی. تو ایک اسلام آباد کی لوکل اسمبلی سیلف گورننس کا ماڈل ہم نے بنا دیا ہے، اور اس کے اوپر وزیر اعظم نے کہا ہے کہ لوگوں سے رائے لیں اور بہت جلد ہم اسے کابینہ میں پیش کر دیں. تو اسلام آباد کی بھی ایک اسمبلی ہوگی؟ جی اسمبلی ہوگی بالکل. اچھا جی، اس پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے مہمان ہیں جناب احسن اقبال صاحب، وفاقی وزیر منصوبہ بندی. احسن صاحب، میں زیادہ اب سہیل آفریدی صاحب کے انٹرویو پہ بحث نہیں کرنا چاہتا. ایک آخری کلپ آپ سن لیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں. آج چائنا کہاں پر ہے اور ہم کہاں پر ہیں؟ بنگلہ دیش ہم سے جدا ہوا 1971 میں، وہ بھی ہم سے معاشی طور پر ٹھیک ہیں. ایران جس پر سینکشنز لگے ہوئے ہیں وہ کہاں پر پہنچا. افغانستان جہاں پر 40 سال مسلسل جنگ ہوئی، آج آپ سے ان کی اکانومی تھوڑی بہتر ہے کہ ان کی جو روپے ہیں، 1 روپے ہمارے 4 ان کا 1. اچھا جی، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے، میں پھر کہوں گا سہیل آفریدی صاحب کو کہ اگر یہ چین کی مثال دے رہے ہیں، بنگلہ دیش کی مثال دے رہے ہیں، یا ویتنام کی دیں گے، یا کوریا کی دیں گے، یا سنگاپور کی دیں گے، یا بنگلہ دیش کس کی بھی دیں گے، ان سب ملکوں نے ترقی کی ہے استحکام سے، پولیٹیکل سٹیبلٹی سے، کانٹینیوٹی آف پالیسی. افغانستان کی بھی مثال دیں. افغانستان تو میرا نہیں خیال کہ انہیں کہیں کہ بتائیں کہ کتنے لوگ افغانستان میں جا کے رہنا چاہیں گے پاکستان چھوڑ کے. افغان مہاجرین جن کو ہم بھیجتے ہیں وہ واپس پاکستان آ جاتے ہیں پھر، تو وہ تو ایک ایسی مبالغہ کر رہے ہیں. لیکن جو ملک ترقی کی ہے انہوں نے ترقی کی ہے 10-15 سال پالیسیز کی کنٹینیوٹی سے اور سٹیبلٹی کے ساتھ. یہ جو سیاسی لانگ مارچیں اور دھرنے ہیں ان کا زمانہ ختم ہو گیا ہے. اب اقتصادی لانگ مارچ کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا پاکستان بنا کے دینا چاہتے ہیں. پھر میں ایک چیز اور واضح کر دوں، یہ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمیں فنڈ نہیں ملتے. تو میرے پاس یہ ریکارڈ ہے کہ PTI کے 4 سالوں میں جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس تھے اس پہ انہوں نے خرچ کیے کل 82,500 ارب روپیہ. ہم نے جو 4 سالوں میں کیا 118,500 ارب خرچ کیا. گویا ان کا سالانہ تھا 20,000 ارب اور ہمارا تھا 20 ارب، ہمارا سالانہ تھا 29 ارب. تو ہم نے ان کے مقابلے میں 9 ارب سالانہ بنیادوں پر زیادہ خرچ کیا. پھر آ جائیں جو ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے نیولی مرج ڈسٹرکٹس کا، ADP جسے کہتے ہیں، اس میں PTI کے 4 سالوں کی اوسط آتی ہے تقریباً 21 ارب روپیہ سالانہ جو دیتے تھے.
ہمارے دور میں وہ 4 سالوں میں 24 ارب ہو گیا. تو ہم نے نیولی مرج ڈسٹرکٹس کے لیے پی ٹی آئی کے 4 سالوں کے مقابلے میں زیادہ فنڈز جاری کیے ہیں. اور میں ابھی ایک اور آپ کو بات بتاؤں, دیکھیے جس چیز پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے, 1.5 سال ہو گئے ہیں, ہم نے انہیں 13 ارب غالباً دیے ہوئے ہیں کہ نیولی مرج ڈسٹرکٹس میں وہاں پہ غریب لوگوں کے لیے سولر کا پروجیکٹ چلایا جائے. ابھی تک وہ اسکیم فائنلائز نہیں ہو سکی. دیکھیے یہ چیزیں ہیں جن پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آئیں ہمارے ساتھ ملیں, بیٹھیں, گورننس پہ ہم کام کریں, لوگوں کو بنیادی سہولتیں دیں. ہم نے اس میں اسکیم رکھی ہے کہ فاٹا جو پرانا تھا اور نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان کے نوجوانوں کو ٹیکنیکل سکلز دیں تاکہ وہ روزگار میں لگیں. تو یہ وہ چیزیں جہاں ہم اشتراک کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, بجائے ایک دوسرے کے خلاف ڈنڈے ماریں, غربت کے خلاف لڑیں, پولیو کو ختم کریں, نوجوانوں کو سکلز دیں, ڈیجیٹل سکلز دیں. کب ملاقات کر رہے ہیں آپ پھر سہیل افریدی سے؟ بالکل, کسی وقت بھی جانے کے لیے تیار ہیں جی, جلدی انشاءاللہ. اچھا چلیں, آپ سہیل افریدی صاحب سے ضرور ملاقات کریں اور اللہ کرے آپ کی ملاقات ہو جائے, اس کے اچھے نتائج نکلیں. لیکن آج کل بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑے ناراض ہیں اور انہوں نے ایک بڑا اہم سٹیٹمنٹ دیا پچھلے دنوں, اس پہ ابھی تک بڑی بات ہو رہی ہے, ذرا سنائیں جی دوبارہ. کہ تو ہم مسلم لیگ نواز کے دوستوں کے لیے جو پیغام ہے وہ صرف اتنا کہ آپ کو وہ آواز سنائی دے رہی ہے, ذرا غور سے سنیں. ٹک ٹاک ٹک ٹاک, آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. یہ آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے, تو یہ اس الٹی گنتی میں کون کون شامل ہے؟ وزیر اعظم صاحب شامل ہیں یا کوئی اور بھی شامل ہے؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے, بلکہ ہمیں تو ابھی جو ریاض کے اندر مناظر نظر آئے جس طرح پاکستان نہیں, ہم نے کل مناظر دیکھے ہیں کہ صدر, وزیر اعظم, فیلڈ مارشل جی ایک جگہ پہ تھے, آپ بھی وہاں پہ سارے وہاں پہ ہم سب کٹھے تھے. تو یہ تو ساری سیدھی گنتی کی باتیں ہیں, تو گنتی تو سیدھی جا رہی ہے. اور ٹھیک ہے, تو کیوں بلاول صاحب کیوں وہ دیکھیے وہ الیکشن کا ایک ماحول ہوتا ہے, الیکشن کے ماحول میں آپ کو اپنے لوگوں کو گرمانا ہوتا ہے. ان کے لیے مجبوری یہ تھی کہ جو تیسرا مرحلہ تھا, کل جس فنکشن میں آپ موجود تھے, پریزیڈنٹ ہاؤس میں فنکشن تھا, بلاول صاحب آ نہیں تھے. ہاں یہ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں نہیں تھے, انہیں ہونا چاہیے تھا, وہ ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں. لیکن وہاں پر صدر صاحب, وزیر اعظم صاحب, فیلڈ مارشل صاحب, پوری ملک کی قیادت تھی اور بہت اچھے ماحول کے اندر تھی. وہاں پہ ہمارے جو پیپلز پارٹی کے رفقا ہیں, راجہ پرویز اشرف, سینیٹر شہری رحمان صاحبہ اور دوسرے ساتھی ملے ہیں, تو بہت اچھے ماحول میں ہم سب گفتگو کی ہے. تو یہ میرا خیال ہے اس بیان کا تعلق صرف اس الیکشن کی فضا سے ہے, چونکہ تیسرا مرحلہ بھی رہتا تھا. اس میں اگر وہ یہ بھی نہ کہتے تو شاید پیپلز پارٹی یہ جو 1-2 سیٹیں ملی ہیں بھی ہار جاتی, تو اپنے کارکنوں کا مرال رکھنے کے لیے. اچھا, آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں وہ مکہ میں جو اعلان سامنے آیا ہے, مکہ ایگریمنٹ کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں. تو یہ جو ایران کی جنگ کے فوراً بعد پاکستان, ترکی اور سعودی عرب کا جو الائنس بنا ہے, ہم اس پر پچھلے 3-4 مہینے سے گفتگو کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں. ایک میں چاہتا ہوں کچھ 2-3 آپ کلپس دیکھ لیں, پھر ہم احسن اقبال صاحب سے ایک سوال کرتے ہیں. پاکستان اور سعودی عرب ہیں, یہ اپنے ڈیفنس کوآپریشن کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں, اس میں ترکی اور قطر اور الٹیمیٹلی اس میں ایران بھی آ سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ جو خلیج کے ممالک ہیں جو اسرائیل سے جن کو ڈر ہے, وہ ان کو اور پاکستان ترکی کے ساتھ وہ جمع ہو کر ایک طرف الائنمنٹ قسم کی ہو سکتی ہے. اچھا, ٹرکی بھی انکلائنڈ ہے. یہ سیکنڈ لارجسٹ اپورچونٹی ہے امیر صاحب, یہ تو ہماری تقدیر بدلنے والی ہے اس مسلم امہ میں. تو ہم پہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی آنے والی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے سب کو اکٹھا کرنا ہے, سب کو پھر سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے, اور دیٹ ول بی اے مسلم ورلڈ. اب آوازیں خود اٹھ رہی ہیں اس خطے سے, کویت سے اٹھی ہیں, سعودی عربیہ سے اٹھی ہیں, قطر سے اٹھی ہیں. بلکہ اس نے تو شیخ جاسم نے, جو ان کا فارمر پرائم منسٹر, نے صاف کہا ہے کہ وی نیڈ اے اسلامک نیٹو اور گلف سیکورٹی الائنس انڈر دا لیڈرشپ آف پاکستان اینڈ ٹرکی. یہ بات اب نکل گئی. اور جو میجر مسلم مڈل پاورز میں پاکستان, ٹرکی, ایران, سعودی عربیہ, انڈونیشیا اس خطے میں ایمرج کر رہے ہیں, اس میں افریقہ سے ایجپٹ بھی کہہ لیں, تو یہ ایک نئی دنیا پیدا ہو رہی ہے. اور اب ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے کہ ہم آؤٹ سورس نہ کریں سیکیورٹی. ایک ریجنل الائنس بن سکتا ہے پاکستان, سعودی عرب, ایران, ترکی, قطر, بن سکتا ہے؟ بالکل بن سکتا ہے. اچھا جی, 3 ملکوں کا تو بن گیا, پاکستان, ترکی, سعودی عرب. کیا اس میں ایران بھی شامل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ جو آپ کے تمام ماہرین نے بات کی کہ جو حالیہ یہ باتیں انہوں نے
4 مہینے پہلے کی تھی. اس لیے کہ جو امریکہ ایران کی جنگ ہوئی ہے اس نے اس پورے خطے کو بری طرح سیکیورٹی کے حوالے سے ایکسپوز کر دیا, اور آپ نے دیکھا کہ سب کے ایسٹس جو ہیں وہ ایکسپوز ہو گئے تھے. خدا نہ خواستہ اگر یہ جنگ جاری رہتی اور پاکستان وہ کردار ادا نہ کرتا جو امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر ہوئی ہے, تو جو بساط اسرائیل لگانا چاہ رہا تھا وہ تو یہ تھی کہ مسلمانوں کے میزائل مسلمانوں پہ چلیں اور ایران جو ہے خلیج کے سب معیشتوں کو تباہ کر دے, وہ مل کے ایران کو تباہ کر دیں, آپس میں یہ لڑ بھڑ کے پورا خطہ جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو یہ ان کا تو یہ ڈیزائن تھا, اور پاکستان نے بروقت مداخلت کی اور ایک نیٹ سٹیبلٹی پرووائڈر اس خطے میں بن کر ابھرا. اور اس کے لیے اسی وقت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ آئندہ اگر ہم اس طرح کے کانفلکٹ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک ریجنل سیکیورٹی آرکیٹیکچر بنانے کی ضرورت ہوگی, اور اس کے جو بیسک پلرز ہیں وہ پاکستان, سعودی عربیہ اور ترکیہ نے فراہم کیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ممالک مستقبل میں اس فریم ورک کے ساتھ اتفاق رکھیں گے, اور آج دیکھیے ہمارے وزیر داخلہ بھی گئے ہوئے ہیں وہاں ایران میں, ایران بھی کہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں وہ ان کے استحکام میں ایک بہت بڑی ایسٹ ہیں ان کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک بڑی یونیک پوزیشن دی ہے کہ اس خطے کے اندر ہم ایک نیٹ سٹیبلٹی پرووائڈر کے طور پہ ابھرے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. دیکھیے ہم نے مارکہ حق جیت لیا, ہم نے مارکہ سفارتکاری جیت لی, اب ہمارے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم نے مارکہ ترقی جیتنا ہے. اگر ہماری معیشت مضبوط نہیں ہوگی اور ہم سب مل کے اسے توانا نہیں کریں گے تو یہ کامیابیاں پھر آہستہ آہستہ دھندلانا شروع. اور آپ کا اڑان پاکستان پروگرام, جی وہی, اس پہ میں بات کروں گا ایک بریک کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. احسن اقبال صاحب, آپ کا جو اڑان پاکستان پروگرام تھا آپ کو یاد ہوگا کافی مہینے پہلے ہم نے اس پہ آپ کے ساتھ گفتگو کی تھی, تو آپ نے ہمیں بتایا تھا جی 5 ایز ہیں: ایکسپورٹ, ای پاکستان اینڈ امپلائمنٹ, انوائرمنٹ, انرجی, ایکوٹی. یہ جو آپ نے 5 ایز ہمیں بتائے تھے, تو اس میں سے کون سا ای جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹارگٹ اچیوڈ؟ دیکھیے یہ ساری جو 5 ایز آئیڈینٹیفائی کیے گئے, یہ پاکستان کے جو ہمارے معیشت کے سٹرکچر کی ویکنسز تھیں یا وہ شعبے کے جن کو اگر ہم نے مضبوط بنیاد نہ دی تو ہم اس پلیٹ فارم پہ نہیں جا سکتے جہاں سے خود کو لانچ کر سکیں. ان 5 پہ اکٹھا کام ہو رہا ہے. اور آج بھی ابھی جب میں آپ کے پاس آیا ہوں تو پوری پاکستان کی آٹوموٹیو انڈسٹری کی ہم راؤنڈ ٹیبل اور ورک شاپ سے آ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 75 سالوں میں اپنی ایکسپورٹ کیپیبلٹی نہیں بڑھائی. دیکھیے 1990 میں ہماری ایکسپورٹ تھی $6 ارب, ویتنام کی تھی $2.5 ارب. آج ویتنام ہے $470 ارب پہ اور ہم ہیں تقریباً $40 ارب پہ. 90 لاکھ پاکستانی بیرون ملک ہیں, وہ $40 ارب بھیجتے ہیں, اور 26 کروڑ پاکستانی جو ملک میں رہتے ہیں وہ بھی صرف $40 ارب کماتے ہیں. تو یہ جو ہے اس کو درست کرنے کے لیے اس وقت وزیر اعظم کی نگرانی میں, چاہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے, چاہے وہ انڈسٹری ہے, چاہے وہ سروسز سیکٹر ہے, چاہے وہ مائنز اینڈ منرلز ہے, چاہے وہ IT سیکٹر ہے, چاہے وہ کریٹیو انڈسٹریز ہیں, چاہے وہ بلو اکانومی ہے, ہر شعبے کے اندر ہم بنیادی اصلاحات لے کر آ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو ریگولیٹری ہماری آبسٹیکلز ہیں انہیں دور کریں. اور ایک چیز ضرور پیش نظر ہے کہ ابھی ہم IMF کے پروگرام سے نکلے نہیں, تو ہم اس پوری رفتار سے نہیں دوڑ سکتے, کیونکہ ہم ابھی جیسے ہماری حالت وہی ہے کہ ایک مریض جو ہے وہ ابھی پوری طرح ہسپتال سے ڈسچارج نہیں ہوا. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس پروگرام کو کامیابی سے مکمل کر کے اس قابل ہوں گے کہ مزید تیزی کے ساتھ دوڑ سکیں. لیکن یہ 5 ایز جو ہیں ان کو آج پوری دنیا میں تسلیم کیا جا رہا ہے کہ یہی پاکستان کا نسخہ ہے اور اس کے اوپر ہم پوری دل جمی کے ساتھ. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سب مل جل کے اڑنے کی کوشش کریں, اور آپ خیبر پختونخوا کو بھی ساتھ لے گئے. نہیں, پاکستان کے 4 پر ہیں, اور اگر ایک پر بھی ساتھ کام نہیں دے گا تو جیسے فلائٹ کے لیے جہاز 4 انجن پورے تھرسٹ سے چلاتا ہے نا, جب جہاز ٹیک آف کرتا ہے تو اس کو پوری میکسیمم پاور چاہیے ہوتی ہے, اور وہ اس حد تک ریزسٹنس ختم کرتے ہیں کہ اندر کی بتیاں بھی بجھا دیتے ہیں, وہ پوری پاور جو ہے ٹیک آف میں جائے. تو
تو اسی طرح پاکستان کو جس ٹیک آف کی ضرورت ہے، میں بڑے ادب سے کہوں گا سہیل آفریدی صاحب سے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے کہ بیٹھیں. اس وقت پاکستان دھرنوں کی، ایجیٹیشن کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا. خدا نہ خواستہ چلیں جی وہ بہت ملک کے اندر مہم کریٹ کر دیں گے، بڑی افراتفری ہو جائے گی، ہماری معیشت خراب ہو جائے گی، انویسٹر بھاگ جائے گا، کس کا نقصان ہوگا؟ تو ہمارا سب کا ہوگا نا مشترکہ. مذاکرات ہے نا. جی بالکل، ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہمارے بچوں کے مستقبل کا نقصان ہوگا. تو ہمیں اس وقت ذمہ دار پاکستانی بن کر سوچنا چاہیے کہ اس وقت ملک کا سب سے بڑا مقصد یہ اور تقاضا اور مفاد کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ اگلے 1 یا 2 دن میں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ کوئی ملاقات کریں گے، کوئی بات چیت کی؟ میرا خیال ہے وزیر اعظم نے کبھی اس چیز کی انکار نہیں کی. دیکھیں سہیل آفریدی صاحب جب منتخب ہوئے ہیں، پرائم منسٹر نے انیشیٹو لیا، ان کو مبارکباد دی اور انہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. ابھی این ای سی کی میٹنگ ہوئی، اس میں ہم نے بہت اچھی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو طے کیا اور ہر چیز کو بات چیت کے ذریعے ہی طے کیا جا سکتا ہے. یہی سیاستدان کی اصل کامیابی ہے. اگر وہ سڑکوں پہ ڈنڈے سوٹے لے کر آئے، سمجھے وہ اپنے کردار میں فیل ہو گیا. بہت بہت شکریہ. احسن اقبال صاحب نے بڑی آج مثبت بات کہہ رہے ہیں جی کہ تحریک انصاف کی قیادت اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان مذاکرات کے امکانات بڑے روشن ہیں اور یہ خود بھی مذاکرات کی حمایت کریں. اللہ کرے یہ جو کہہ رہے ہیں یہ اس پہ عمل بھی ہو جائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.